ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا پہلا باب 29ویں آیت سے، دوسرے دن یوحنا نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے حق میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، لیکن اسی لیے میں نے پانی سے استباغ دیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے شہادت دے کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا کہ پانی سے استباغ دوں، اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے، وہ وہی ہے جو روح القدس سے استباغ دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے شہادت دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، آج کی تینوں تلاوتوں میں جو ہمارا مرکزی نقطہ ہے اور جو ہم نے آج کی پاک انجیل میں سنا ہے، وہ لفظ ہے برہ۔ کیا لفظ ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا جب یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی ہم نے یوم پیدائش، جنم دن، کرسمس، بڑا دن منایا۔ پھر یسوع کا ہیکل میں لے جانے کی ہم نے عید منائی، کلمے کی ماں کی عید منائی، پھر ہم نے بپتسمے کی عید منائی۔ اور یہ ساری عیدیں جو ظاہر کرتی ہیں کلمے کا متجسد ہونا، تو یہ ساری عیدوں کا جو تعلق ہے وہ عید ظہور کے ساتھ ہے، یسوع کا ظاہر ہونا، کلمے کی صورت میں ظاہر ہونا۔ تو آج یوحنا بپتسمہ دینے والا جب یسوع کو بپتسمہ دینے کے بعد 2 دن بعد جب یسوع مسیح یوحنا کی طرف آ رہا ہے، تو دور سے دیکھتے ہوئے اپنے شاگردوں کو اور وہ لوگ جو یوحنا کے پاس آئے، سب کو یہ بتایا، یہ ہے خدا کا برہ۔ تو یہ جو لفظ برہ ہے، یہ بائبل مقدس کا ایک بڑا خاص اور اہم لفظ ہے، برہ۔ برے کا لفظ یوحنا کی انجیل میں استعمال ہوا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں 29 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے یسوع مسیح کے لیے، یہ ہے خدا کا برہ۔ تو برہ جو ہے یہ ہمیشہ قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
माजी में कलाम की तारीख में लोगों पर जब मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने खुदा के हजूर कुर्बानी अदा की, तो इससे गुनाहों का या जो मुश्किलात है उसका कफारा दिया। तो कुर्बानी जो है ये कफारे के तौर पर इस्तेमाल होती है, और ये कुर्बानी शुक्रगुजारी के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। जब खुदा कोई बरकत देता है, खुशी का मौका देता है, तो फिर भी शुक्रगुजारी की जाती है। और जब घर में कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो फिर भी कुर्बानी अदा की जाती है। तो कुर्बानी जो है ये शुक्रगुजारी और तौबा के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब हम इस कुर्बानी को कलाम में देखते हैं तो पहली बार जो कुर्बानी कलाम में हम देखते हैं वो है कायन और हाबिल की कुर्बानी। किसकी कुर्बानी? कायन और हाबिल। अच्छा, इस कुर्बानी में हम क्या देखते हैं? दो सगे भाई हैं, एक मां बाप की औलाद है, दोनों की परवरिश हुई है, दोनों की बराबर तरबियत हुई है, लेकिन उनका जो कुर्बानी का अंदाज है वो फर्क है। एक शख्स जो है वो वफादारी के साथ खुदा के खौफ में रहकर वो कुर्बानी अदा करता, और एक भाई वो रस्मन अदा करता है। जो हाबिल है वो पले हुए जानवर की कुर्बानी अदा करता है, और उसका ये ईमान है कि खुदा ने मुझे दिया है और खुदा ने बहुतात में दिया है, ज्यादा दिया है, मेरी हैसियत से बढ़कर दिया है। तो जो वो खुदा जो बुलंदियों का खुदा है, अगर वो मुझ पर मेहरबान है तो मैं भी उसके हजूर अच्छी कुर्बानी दूं। वो पले हुए जानवर की कुर्बानी देता है और खुदा उसकी कुर्बानी से खुश होता है, और कलाम उसकी कुर्बानी की तारीफ करता है। उसमें सच्चाई है, उसमें वफादारी है, उसमें शुक्रगुजारी है। और जो कायन है वो रस्मन अदा करता है, रस्मन, फॉर्मेलिटी, दिखावे की, लेकिन उसमें मोहब्बत नहीं है। और क्या होता है कि खुदा हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लेता है और कायन की जो कुर्बानी है वो कबूल नहीं होती। तो जब हम कुर्बानी अदा करते हैं तो हमें दिल के साथ, वफादारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ इस फर्ज को अदा करना है। तो आज की ये तलावत हमें सिखाती है कि हम हमेशा खुदा के साथ वफादार हैं। हमने वक्त भी निकाला है, टाइम भी निकाला है, बैठे भी हैं, और अगर हमारी तवज्जो कलाम पर ना हो तो हमारा रवैया भी इस तरह होगा कि हम रस्मन बैठे हैं। तो हमें जब भी हम खुदा के घर में आते हैं पूरी तवज्जो के साथ और कलाम को पूरी तवज्जो के साथ समझना और फिर उस कलाम को आगे मुंतकिल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो पहली कुर्बानी हमने देखी कायन और हाबिल की कुर्बानी। जो वफादारी के साथ कुर्बानी पेश करता है उसकी कबूल होती है, और जो गैर जिम्मेदार है उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। फिर हम दूसरा वाकया देखते हैं, बाप इब्राहिम की कुर्बानी।
خدا جب باپ ابراہیم سے ہم کلام ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ تجھے جو سب سے زیادہ عزیز ہے میرے لیے وہ نذرانہ پیش کر. تو وہ کوشش کرتا ہے اچھی سے اچھی چیز پیش کی جائے، پھر بھی بار بار اسے رویا آتی ہے کہ جو چیز تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے مجھے وہ پیش کر. پھر وہ ایک رات سوچتا ہے کہ میرا پیار سب سے زیادہ میرے بیٹے کے ساتھ ہے. بڑا خوبصورت سین ہے. باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بیابان میں لے کر جاتا ہے. باپ کو پتا ہے، بیٹے کو اس بات کا علم نہیں ہے. شاید بیٹا اس لیے جاتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کمپنی دوں. اکثر اوقات باپ اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. باپ جانتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، بیٹے کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. باپ جب جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، ایک جگہ پر جمع کرتا ہے، تو بیٹا جو ہے وہ باپ سے سوال کرتا ہے. چونکہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہونے پتہ ہے اب کیا ہونے والا ہے، قربان گاہ بنائی گئی ہے. تو بیٹا جو ہے باپ سے پوچھتا ہے کہ ہم نے مذبح تو تیار کر لیا ہے لیکن برہ کہاں ہے؟ اور باپ کیا کہتا ہے کہ خدا مہیا کرے گا. خدا کیا کرے گا؟ خدا مہیا کرے گا. اور اس طرح خدا جو ہے وہ جنگل میں بیابان میں خدا ایک برہ مہیا کرتا ہے، ایک مینڈا مہیا کرتا ہے. تو یہ ہے باپ ابراہیم کی خدا کے ساتھ وفاداری. جو خدا چاہتا ہے ہم خدا کو ترجیح دیں، اور پھر جب ہم ساری باتیں خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی اکثر اوقات آزمائش ہوتی ہے. اور جب ہم خدا کے حکم پر پورا اترتے ہیں تو پھر خدا ہمیں ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو یہ ہے باپ ابراہیم کی قربانی. پھر ہم دیکھتے ہیں جو خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب میں ہم برے کی قربانی کو دیکھتے ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے برہ. تو برے کا لفظ بائبل میں استعمال ہوا ہے، اور ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ خروج کی کتاب میں اس کے 12ویں باب میں برے کی قربانی کا ذکر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جب مصر کی غلامی میں تھے اور یہ 10 آفات آئیں، اور جو 10ویں آفت ہے وہ ہے پلوٹوں کا قتل. پلوٹے مارے جائیں گے. خدا نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہر خاندان، بنی اسرائیل قوم کا ہر خاندان اپنے خاندان کے گناہوں کے کفارے کا ایک برہ لے اور اس کو ذبح کرے، اور اس کا جو خون ہے وہ دہلیزوں پر لگا دیا جائے، تاکہ وہ فرشتہ جو پیلوٹوں کو مارنے آئے گا وہ اس گھر کو چھوڑ دے گا جہاں پر برے کا خون لگا. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہوا. پلوٹے مارے گئے اور وہ گھر بچ گئے جن کے گھروں کی دہلیزوں میں برے کا خون لگا ہوا تھا. تو آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ برہ جو ہے، یہ قربانی جو ہے ہم سب کو بچاتی ہے. دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں اس قربانی کے بارے میں
کہ جو اس قربانی میں شامل ہوگا، یسوع نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ تو یہ قربانی جو ہے ہمیں بچاتی ہے۔ برے کی قربانی جو ہے یہ مختلف قربانی جو ہے مختلف طریقوں سے یہ ادا کی جاتی تھی۔ احبار کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، یہ قربانی کا ایک پہلو ہم دیکھنے لگے ہیں کہ یہ واجب تھا کہ خاندان اپنے گھر سے ایک برا لے کر آئے اور تمام رشتہ دار خاندان کے جو ممبر ہیں وہ برے پر ہاتھ رکھیں۔ خاندان برا لے کر آتا ہے خدا کے گھر میں، اور خاندان جو ہے وہ برے پر ہاتھ رکھتا ہے، اور پھر اس جانور کو جنگل میں چھوڑ آتے تھے تاکہ جنگلی جانور اسے کھا جائے۔ تو ایک قربانی کا ذکر ہمیں اس طرح ملتا ہے۔ ایک قربانی برے کو ہر روز ذبح کیا جاتا تھا، صبح اور شام برے کی قربانی ادا کی جاتی تھی۔ اور تیسری قسم کی جو قربانی ہے وہ ہے پاس اوور، عید فصح کی قربانی۔ اور عید فصح جب ہم دیکھتے ہیں، جتنی بھی قربانیاں ہیں جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا وہ ہیکل سے باہر ان کو ذبح کیا جاتا تھا، لیکن جو ہیکل کے پاک التار پر ذبح کیا جائے گا اس برے کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا، اس کی نشاندہی ہوتی تھی، اور اس جانور کو 3 دن ہیکل میں لے کر آتے تھے، جاتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے۔ تو پاس اوور یعنی عید فصح پر صرف ایک برا وہ التار پر ذبح ہوتا تھا۔ اور جب ہم یسوع مسیح کو بطور برا دیکھتے ہیں تو یسوع کا یروشلم میں داخل ہونا، پھر 3 دن عدالت میں پیش کیا جانا، تو یہ ساری سٹوری جب ہم دیکھتے ہیں تو بالکل عین یسوع مسیح پر فٹ ہوتی ہے۔ تو جو کلام کے تفسیر کرنے والے ہیں، یسوع کا جو 3 دن عدالت میں پیش کیا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ برے کا 3 دن ہیکل میں چلنا پھرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برا جو ہے یہ قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم کلام مقدس میں بھی جب بھی اقدس قربانی ادا کی جاتی ہے تو یہ لفظ ادا کیا جاتا ہے، کاہن جب پاک شراکت کو بلند کرتا ہے، دکھاتا ہے، جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا یہ ہے خدا کا برا، اور اسی طرح کاہن جو ہے وہ پاک یوخرسٹ کو بلند کرتا ہے اور لوگوں کو دکھا کر کہتا ہے یہ ہے خدا کا برا جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ قربانی جو ہے یہ ہمیشہ گناہوں کا کفارہ ادا کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو باپ ابراہیم سے مذہب نکلے ہیں، باپ ابراہیم جو ہے ان کا تعلق یہودی مذہب کے ساتھ ہے، مسیحت ہے اور اسلام ہے، تو یہ تینوں مذاہب جو ہے باپ ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ سمجھتے ہیں،
اور یہ تینوں مذاہب جو ہیں وہ ایک قربانی کو، اسی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جو قربانی ہمیں مقرر کی ہے، نہ صرف سال میں ایک بار بلکہ ہم ہر روز جب بھی اقدس قربانی ادا ہوتی ہے، پاک ماس کی قربانی ادا ہوتی ہے، تو ہم اس قربانی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ محض ایک دفعہ نہیں، سال میں ایک دفعہ نہیں ہے، بلکہ کاہن کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز قربانی ادا کرے، اور لوگوں پر بھی یہ فرض ہے کہ ہر روز اس قربانی میں شامل ہوں۔ تو قربانی جو ہے وہ ہر روز ادا کی جاتی ہے۔ ہم نہ صرف سال میں ایک بار بلکہ ہم ہر روز قربانی ادا کرتے ہیں۔ اچھا، ہمیں اس بات کو بھی سیکھنا ہے۔ دو باتیں آج ہم اس لیکچر میں سیکھیں گے۔ پہلی بات کہ جب بھی ہم عبادت میں آتے ہیں، یہ سیکھنے کی بات ہے، جب بھی ہم عبادت میں آتے ہیں، پاک ماس کی قربانی میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ کلیسیا نے ایک قانون بنایا ہے، کلیسیا کی یہ روایت ہے کہ عبادت کے دوران ہم جب ہدیہ ڈالتے ہیں تو یہ محض چرچ کی سپورٹ یا کاہن کے لیے یہ ہدیہ یہ سمجھ کر نہیں دیتے۔ عبادت کے دوران جب ہم ہدیہ ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اس قربانی کے حصے دار بنتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے۔ اکثر اوقات ہم یہ پیسے سمجھ کر یا ہدیہ سمجھ کر، لیکن اس کی جو خاص بات ہے کہ اس ہدیے کے ساتھ جب عبادت کے دوران ہم اپنا ہدیہ ڈالتے ہیں تو اس قربانی کے ہم حصے دار بنتے ہیں۔ اس طرح مسلمان جب قربانی آتی ہے تو ایک جانور میں بہت سارے حصے دار بنتے ہیں، تو کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ اس نذرانے کے ساتھ ہم اس قربانی کے حصے دار بنتے ہیں۔ تو یہ خاص ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ دوسری جو سیکھنے کی بات ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں، زیادہ تر لوگ وہ حابل کی طرح اپنا نذرانہ پیش کرتے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اچھی سے اچھی چیز وہ خدا کو نظر کی جائے۔ تو یہ ہر انسان یہی سوچ رکھتا ہے کہ اچھے سے اچھا نذرانہ وہ خدا کو نظر کیا جائے۔ ہم آمد کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے خاندانوں نے اپنا نذرانہ پیش کیا، بڑی عقیدت کے ساتھ، ڈیکوریشن کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا جو نذرانہ ہے وہ حابل کی طرح ہے۔ تو جب بھی ہم، جو سیکھنے کی بات ہے، جب بھی ہم ہیکل میں عبادت میں شامل ہوتے ہیں تو یہ سمجھ کر کہ اس ہدیے کے ساتھ میں اس قربانی کا حصے دار ہوں، اور اپنا نذرانہ جو ہے وہ ہمیشہ صاف ستھرا ہمیں خدا کو نظر کرنا ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند خدا ہمیں آج کے اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ پہلا پھل اور اچھا پھل خدا کو نظر کریں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔